बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 14 खवारिज मारे गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के जिला दुतखेल के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जो फितनतुल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इत्ला पर किया गया। ISPR ने बताया कि फोर्सेस और खवारिज के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 14 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इलाके से मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान का 9 रुकनी वफ़द ट्रेन के जरिए न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंचा। वाशिंगटन के रेलवे स्टेशन पर वफ़द का पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख और दीगर सीनियर सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। इस दौरान वफ़द अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुक़दमा पेश करेगा, जबकि बिलावल भुट्टो दौरे वाशिंगटन में मीडिया के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो भारत की आबी जारहियत इश्तिआल अंगेज़ी से अमरीकी हुकाम को आगाह करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतज़ामिया से इज़हार तशक्कुर भी करेंगे और ट्रंप इंतज़ामिया पर जोर देंगे कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल यकीनी बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख़त पेश कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने तहम्मुल, मकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर देते हुए बयान की कोशिशों को सराहा। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया। पहलगाम हमले के बेबुनियाद और कबल अज़ वक्त इल्ज़ामात को सख्ती से मुसरद किया। बिलावल भुट्टो ने जोर देकर कहा कि भारत के एक तरफा फौजी इक़दामात, जिनमें आम शहरियों पर हमले, हलाकतें, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और सिंतास माहिदे को मनमानी तौर पर मअतल करना शामिल है, ये नहायत ख़तरनाक है और पूरे खित्ते के इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त की कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे, मकालमे के फ़रोग़ और सिंतास माहिदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। मनासिक हज का बाकायदा आज से आगाज़ हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मक्का से मिना की जानिब रवाना। मिना में आज़मीन ज़ोहर से कबल पहुँचेंगे और जुमेरात की सुबह तक वहीं क़याम करेंगे। आज़मीन इबादत में मशगूल रहेंगे। मिना में क़याम के दौरान हुज्जाज कराम ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे। हज के सबसे अहम रुकन वक़ूफ़ अरफा के लिए 9 ज़िलहज को तमाम आज़मीन मिना से मैदान अरफात रवाना होंगे। मैदान अरफात में हज का अज़ीम खुतबा सुनेंगे और इसके बाद ज़ोहर असर के नमाज़ें अदा करेंगे। आज़मीन सूरज ग़ुरूब होने तक अरफात के मैदान में क़याम करेंगे, जिसके बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर अदा की जाएंगी और खुले आसमान तले रात गुजारने के दौरान हुज्जाज रमी के लिए कंकरियां भी जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा से जुमेरात के लिए रवाना होंगे, जमरात के लिए रवाना होंगे, जहां बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे, कुर्बानी करेंगे, हलक़ या कसर करवा कर एहराम खोल देंगे और इसके बाद तवाफ़ ज़ियारत अदा करेंगे। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक इस साल हज का खुतबा उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों समेत दुनिया की 35 मुख्तलिफ ज़बानों में बराह रास्त तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा, ताकि दुनिया भर के मुसलमान इस अजीम पैगाम को अपनी ज़बान में समझ सकें। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज के दौरान आज़मीन को खबरदार किया कि वो मुक़द्दस मकामात पर तस्वीर कशी, सियासी और फ़िरका वराना झंडे लहराने और नारेबाजी से गुरेज करें। वज़ारत ने वाज़ेह किया कि ये तमाम हुज्जाज कराम अल्लाह के मेहमान हैं और उनकी सलामती, सेहत व सहूलियात सऊदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मकामी क़वानीन का एहतराम करते हुए आज़मीन मुक़द्दस मकामात पर नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें और किसी भी किस्म की इश्तिआल अंगेज़ी या बदनज़मी से इज्तनाब करें। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफ़ीक अल रबिया ने शदीद गर्मी के पेश नज़र हुज्जाज से अपील की है कि वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ज़्यादा वक्त अपने खैमों के अंदर गुजारें और खुली धूप से बचें, ताकि वो मनासिक हज बआसानी और सेहतमंद अंदाज में अदा कर सकें। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत
اجلاس سپہر 3 بجے ہوگا۔ وفاق کے ساتھ صوبائی حکومتوں کے نمائندے شریک ہوں گے۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ اور میکرو اکنامک فریم ورک کی بھی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں نئے مالی سال کے معاشی شرح نمو، زراعت، صنعت اور سروسز سیکٹر کے اہداف بھی منظور کیے جائیں گے۔ قومی اقتصادی کونسل سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کے اہداف کے جائزے کے بعد تجاویز کی منظوری دے گی۔ آئندہ مالی سال کے لیے قومی ترقیاتی بجٹ تقریباً 4,000 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ایس ٹی پی کی مد میں 1,000 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ کمیٹی نے آئندہ مالی سال کے لیے 1,000 ارب روپے پی ایس ٹی پی رکھنے کی تجویز کی منظوری دی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی نے آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی گروتھ 4.2% رکھنے کی منظوری دی تھی۔ سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی نے افراط زر کا ہدف 7.5% رکھنے کی منظوری دی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ قومی اقتصادی کونسل سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کے اہداف کے جائزے کے بعد تجاویز کی منظوری دے گی۔ اجلاس میں گلگت بلتستان سمیت 4 وزرائے اعلیٰ اور صوبائی نمائندے شریک ہوں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مسافر بسوں کی کرایوں میں اضافہ واپس لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ اسلام آباد کے فلاحی منصوبوں اور عوامی سہولتوں میں بہتری کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے فوری اقدام کرتے ہوئے اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ فوری واپس لینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا عید الاضحیٰ سے قبل کرایوں میں اضافہ عوام کے لیے عید کی خوشیاں ماند کرنے کے مترادف ہے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی۔ پنجاب یونیورسٹی میں مارکہ حق کے تناظر میں طلباء کی بنائی ہوئی خوبصورت پینٹنگز کا مشاہدہ کیا گیا اور بھارت کے خلاف تاریخی فتح کو پوری قوم کے ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے ثمر قرار دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے خطاب میں کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دیرپا اثرات اور پاکستان کو حاصل ہونے والے ثمرات پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن بنیان المرصوص نے دنیا پر پاکستانی قوم اور افواج کی جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کو عیاں کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے قدیم اور بڑی یونیورسٹی میں آنا باعث اعزاز ہے اور اساتذہ کرام قوم کے معمار ہیں۔ انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ حالیہ جنگ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جدید علوم کی اہمیت کھل کر سامنے آئی ہے۔ نوجوان ہی ملک کے روشن مستقبل کی دلیل ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے کراٹے چیمپئن شاہدہ عباسی اور صابرہ گل کی ملاقات۔ اپنی کامیابیوں اور مستقبل کے منصوبوں سے سابق وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ نواز شریف نے دونوں باہمت کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی یہ نونہال بیٹیاں قوم کا فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ایسی ہی باصلاحیت اور محنتی نوجوان نسل کی ضرورت ہے اور مستقبل میں بھی ان کی بھرپور سرپرستی کی جائے گی۔ صدر نون لیگ نے دونوں کھلاڑیوں کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ ہمیشہ نوجوانوں خصوصاً خواتین کی ترقی کی حامی رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر ایاز صادق کو خط لکھ کر اپنے خلاف دائر ریفرنس اور فیصلے کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ عمر ایوب نے خط میں کہا کہ ریفرنس کی قانونی اور آئینی بنیاد، مصدقہ نقل اور کارروائی کا ریکارڈ فراہم کریں۔ الزام نااہلی کے ریفرنس پر آئینی نکات، آرٹیکل 62-63 کے تحت ریفرنس کی قانونی توجہ فراہم کریں۔ عمر ایوب خان نے کہا کہ اسپیکر سے ریفرنس کی مکمل مصدقہ نقل اور شواہد مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ریفرنس پر فیصلے کے دوران کی اندرونی کارروائی اور فائل نوٹنگز بھی مانگی ہے۔ عمر ایوب نے تیسرے فریق کی درخواستوں کی بنیاد پر ریفرنس پر وضاحت طلب کی ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ نوٹسز اور وضاحت کا موقع فراہم کرنے کی تفصیل فراہم کی جائے۔ آرٹیکل 63(2) کے تحت اسپیکر کی ثوابدیدی نظیریں بھی دی جائیں۔ عمر ایوب نے اپنے خط میں ریفرنس پر اسپیکر کی ذہنی تسلی ثابت نہ ہونے پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ قانونی عمل، شفافیت اور منصفانہ کارروائی کے لیے تفصیلات دیں۔ اپوزیشن لیڈر نے پارلیمانی وقار اور جمہوری اعتماد کی بنیاد پر ریکارڈ فوری فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے نائب صدر سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پاکستان کا بیانیہ ٹھوس شواہد کے ساتھ ہر جگہ پیش کیا ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا بیانیہ اس وقت ہر جگہ اور ہر ملاقات میں قبول ہو رہا ہے۔ پاکستان کے بیانیے کے لیے نئی جگہ بنتی جا رہی ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ کے دوران جو اسٹریٹجک میچورٹی کے دروازے کھلے وہ اب بھی کھل رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے سنتاس معاہدہ اور کشمیر سمیت متعدد اہم موضوعات پر بات کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر ہم دیرپا امن کے خواہاں ہیں
ہے تو کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے معاملے پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے بات آگے بڑھائی ہے، جتنے بھی عالمی قوانین ہیں ان کو بھی مودی حکومت نے یک طرفہ طور پر معطل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ ہندوستان کے لیے ایک مستقل محاذ بن گیا ہے، اگر ہندوستان امن چاہتا ہے تو اپنا رویہ تبدیل کرے اور بات کرے۔ کراچی کے علاقے ملیر میں آنے والے زلزلے کے باعث جیل سے فرار ہونے والے مزید 3 قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیل حکام کے مطابق گرفتار قیدیوں کی تعداد 94 ہو گئی، جبکہ 122 قیدی ابھی بھی مفرور ہیں جن کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے۔ جیل حکام کا بتانا ہے کہ مفرور قیدیوں کی گرفتاری کے لیے گھروں پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ رضاکارانہ طور پر واپس آنے والے قیدیوں کے ساتھ رعایت برتی جائے گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جیل سے قیدیوں کے فرار ہونے کا مقدمہ شاہ لطیف ٹاؤن میں درج ہے۔ پولیس مقابلہ، اقدام قتل اور ڈکیتی سمیت انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ جنگلات فارسٹ فائر سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل۔ گزشتہ رات کہوٹہ کے پنجر جنگل میں لگی آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر محکمہ جنگلات فارسٹ فائر سے نپٹنے کے لیے 24 گھنٹے سے مصروف عمل رہا ہے، اور گزشتہ رات کے کہوٹہ کے پنجر جنگل میں لگی آگ پر محکمہ جنگلات نے فوری اور مؤثر کارروائی کی ہے، اور چند گھنٹوں کے اندر آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے۔ مزید کسی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور فائر فائٹرز اور محکمہ جنگلات کے عملے نے بے مثال محنت سے آگ بجھائی۔ اس کے علاوہ آپ کو آگاہ کرتے چلوں کہ آگ سے صرف جھاڑیوں اور گھاس کو معمولی نقصان پہنچا ہے اور جنگل بچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنگلات میں آگ لگنے کے باعث گیسوں کے پیدا ہونے اور انسانی کوتاہی کی وجہ سے لگی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مکمل ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ جنگلات میں آگ یا مشکوک سرگرمی سے فوری طور پر اطلاع کریں، اور ہر درخت، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ہر درخت پنجاب کی زندگی ہے، اسے محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے، اور شجر کاری اور جنگلات کے تحفظ کے لیے عوامی شراکت کلیدی کردار ادا کریں۔ جی بہت شکریہ گوہر سعید۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل سے پہلے آخری گفتگو سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق 22 سالہ ٹک ٹاکر عمر حیات عرف کاکا ثنا یوسف سے دوستی کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ بار بار رابطہ کر رہا تھا، لیکن ثنا یوسف کے انکار پر طیش میں آ کر اسے گولی مار دی۔ عینی شاہدین کے مطابق اور بیانات اور دیگر معلومات کے مطابق مختلف قریبی ذرائع کے مطابق آخری ملاقات کے دوران ثنا یوسف اس صورتحال کو یہ کہتے ہوئے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تمہیں غصہ آ رہا ہے، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے CCTV کیمرے موجود ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد عمر نے ثنا یوسف پر گولی چلا دی اور جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا واقعہ 2 جون کو G13-1 میں پیش آیا، جس کا مقدمہ والدہ کی مدعیت میں تھانہ سنبل میں درج کیا گیا ہے۔ بھارت میں نام نہاد قوانین کی آڑ لے کر مودی سرکار کی ہندوتوا پالیسی پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جنگ جاری ہے۔ مودی کے دور حکومت میں بھارت میں تمام اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مذہبی تہوار منانا جرم بنا دیا گیا ہے۔ عید قربان آتے ہی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھنا شروع کر دیا گیا ہے۔ بھارتی اخبار نیشنل کی رپورٹ کے مطابق مودی کی سرپرستی میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عید قربان کے قریب آتے ہی سخت پابندی عائد کر دی ہے۔ نیشنل ہیرالڈ کے مطابق اتر پردیش میں گائے اور اونٹ سمیت دیگر جانوروں کی قربانی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یوپی میں کھلی جگہ پر نماز کی ادائیگی اور جانور ذبح کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ہندو انتہا پسند وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی جانب سے حکم کی پاسداری نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اتر پردیش میں گائے سمیت دیگر جانوروں کی قربانی پر پابندی لگا کر مسلمانوں کے بنیادی حقوق کو کچلا جا رہا ہے۔ کھلی جگہ پر نماز کی ادائیگی پر پابندی عائد کر کے مودی سمیت یوگی حکومت کی مسلم دشمن کھل کر عیاں ہو چکی ہے۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلان مسک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں پر سخت تنقید کی ہے۔ اربوں ڈالرز کی ٹیکس چھوٹ کو قابل نفرت اور ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ ٹیسلا اور دیگر کمپنیز کے مالک ایلان مسک نے کہا کہ یہ پالیسیاں صرف امیر طبقے کو فائدہ دیتی ہیں، جبکہ عام امریکی شہری مزید بوجھ تلے دب رہے ہیں۔
امریکی کانگریس کے کئی اراکین نے اس پالیسی کے حق میں ووٹ دیا. ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے کیونکہ یہ عام لوگوں کے ساتھ کھلی ناانصافی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکس نظام کو زیادہ منصفانہ اور مساوی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہر شخص اپنی آمدنی کے مطابق حصہ ڈال سکے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے صدر اسلام آباد ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن شکیل شیخ سمیت تمام زونل اور ریجنل عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا. اسلام آباد کی تمام زونل کرکٹ ایسوسی ایشنز اور ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے مارچ 2023 میں ہونے والے انتخابات کو غیر مؤثر اور کالعدم قرار دے دیا. فیصلہ 27 مئی کو انڈیپینڈنٹ ایڈوکیٹر کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا، جس کے بعد پی سی بی نے تمام منتخب عہدیداروں کو فوری طور پر دفاتر خالی کرنے اور تمام امور بند کرنے کی ہدایت جاری کر دی. نوٹیفیکیشن ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ عبداللہ خرم نیازی کی جانب سے جاری کیا گیا. اس اقدام کو اسلام آباد کرکٹ کی تنظیم نو کا اہم مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج 4 جون کو جارحانہ رویوں کا شکار معصوم بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں ہونے والے ایک حالیہ سروے میں یہ انکشاف سامنے آیا کہ ملک میں 60% بچوں کو کسی نہ کسی سطح پر گھریلو تشدد کا سامنا ہے. اسکولوں میں بچوں کی کارکردگی میں کمی اور ڈرا دھمکا کر پڑھانے کی کوشش نے بچوں کو مزید نفسیاتی دباؤ کا شکار بنا دیا ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بچوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. گھریلو تشدد، گالم گلوچ، چیخ و پکار اور والدین کے غصے کا براہ راست نشانہ بنتے ہیں. ان بچوں کی معصومیت، ان کا بچپن اور ان کی ذہنی نشوونما سب کچھ ایسے تلخ رویوں کے بوجھ تلے دم توڑ رہے ہیں. سماجی ماہرین نے کہا کہ اگر بچوں کو محفوظ، پرامن اور محبت بھرا ماحول دیا جائے تو وہ نہ صرف بہتر انسان بن سکتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کو مثبت بنا سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے خاندان، اسکول، ریاستی اداروں اور سول سوسائٹی کو مشترکہ طور پر کردار ادا کرنا ہوگا.